अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब अक्सर पाकिस्तानियों को हैरत का सामना करना पड़ा जब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आधी रात को एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मुल्क की एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। पकड़ी जाने वाले गुफ्तगू के मुताबिक तहरीक इंसाफ ये प्लानिंग कर रही है कि किसी PTI के रहनुमा के घर छापे का ड्रामा किया जाए जिसमें फायरिंग करके लोगों को हलाक किया जाए। राना सनाउल्लाह के मुताबिक दूसरा ड्रामा ये था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी तहरीक इंसाफ के किसी ज़ेर हिरासत खातून कारकुन के साथ जिनसी तशद्दुद हो और इसका इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालकर इसे बैनुल अक़वामी मीडिया पर उछाला जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुताबिक उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की क्योंकि मुबैना ड्रामा कल रात को ही किए जाने का इम्कान था। ये मनसूबा बंदी के इंटेलिजेंस अदारों ने इसे बरवक्त कैप्चर किया है। दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। किसी PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाकया पेश आए, वहाँ पे कैजुअलिटीज हों। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए। इल्जाम ये लगाया जाए कि ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है। वो फिर वाकया जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए। इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं। ये ड्रामा जो है आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। नाज़रीन, खुदा का शुक्र है कि कल रात को कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का रद्द अमल सामने आ गया। इमरान खान ने ट्वीट किया कि अगर जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी के बारे में कोई शक रह गया था तो इस सनद याफ्ता मुजरिम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऐसे तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि राना सनाउल्लाह खौफनाक कहानियों को छुपाने और कब्ल अज़ वक्त उनका पर्दा चाक करने की आड़ में जिम्मेदारी से फरार की कोशिश कर रहे हैं जो अनकरीब मंज़िर आम पर आने वाली हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर भांत भांत की बोलियां सुनने में आई। कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाए तो कुछ लोगों ने इसे हुकूमत की बदनीयती करार दिया। बतौर एक पाकिस्तानी शहरी और बतौर सहाफ़ी मैं 7 सवाल जो इस वक्त अवाम के जहनों में एक तूफान उठाए हुए हैं। सवाल नंबर 1, अगर वाकई तौर पर ऐसी गुफ्तगू पकड़ी गई है जिसमें कुछ लोग ऐसी संगीन मंसूबा बंदी कर रहे हैं तो क्या उन लोगों के नाम और वो गुफ्तगू अवाम के सामने लाई जाएगी? सवाल नंबर 2, इस्लामाबाद पुलिस समेत कई इदारे कल रात से ये कहना शुरू हो गए हैं कि इदारों को निशाना बनाने की मुहिम शुरू होने वाली है। अगर वाकई ऐसी कोई मुहिम है तो वो कौन लोग हैं जो ये मुहिम चला रहे हैं? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ के कारकुन व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खवातीन का नाम लेकर उनके साथ नाजेबा सलूक होने का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इस इल्जाम की तहकीकात होंगी? सवाल नंबर 4, कल तक तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था कि ज़ेर हिरासत खवातीन के साथ बदसलूकी हो रही है, लेकिन आज इमरान खान ने कहा कि उन्हें जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी में जो शक था वो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यकीन में बदल गया है। क्या अब तहरीक इंसाफ इस हवाले से तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करेगी? सवाल नंबर 5, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई बड़ा अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो चुका है और हुकूमत इस वाकये के मंजर आम पर आने से पहले ही सूरत हाल में इबहाम पैदा कर देना चाहती है। इस इल्जाम में कितनी सदाकत है? सवाल नंबर 6, अगर कोई ऐसी अफसोसनाक खबर सामने आती है तो क्या हुकूमत उसकी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हो जाएगी? सवाल नंबर 7, अगर इमरान खान के लगाए हुए इल्जामात गलत साबित हुए और हुकूमत ऐसी किसी साजिश का सबूत सामने ले आई तो ऐसी साजिश करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी अहम खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है। राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल रात की, उसके बाद बहुत से सवालात इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पूछे जा रहे हैं। मैं इस वक्त सबसे पहले नुसरत मलिक साहब आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मैं जानता हूँ कि आपके पास इस सिलसिले में कोई ना कोई अपडेट तो ज़रूर होगी। क्या खबर आ रही है? कोई आपने सोर्सेज से पता कराया है कि एक्चुअली ये राना सनाउल्लाह साहब जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पे किस हद तक सच्चाई है, या जो PTI गिला कर रही है कि ऐसा कुछ हो चुका है लेकिन इसको कवर अप करने की एक्चुअली एक कोशिश थी? शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, अगर आप पिछले कुछ अरसे के वाक़यात को सामने रखें तो 9 मई के वाक़यात और उसके बाद की सूरत हाल में बहुत सारी ऐसी कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो डायरेक्शन दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हमें क्या मनसूबा बंदी करनी चाहिए। जिसका आपने अपने इंट्रो में जिन 3 चीज़ों का इजहार किया जो गवर्नमेंट जिस खदशे का इजहार कर रही है उसमें से एक खदशा ये भी है
کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے پاکستان میں الزام تراشی کی سیاست ہوئی ہے، اس سے ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے، اور وہ الزامات ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر لگائے گئے یا پھر اب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بڑا اوپن موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاملات خاصے بگڑے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی جس دباؤ کا شکار ہے، اس دباؤ سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کچھ ایسے بہرحال منصوبے موجود ہیں جس پر وہ عمل درآمد کرنا چاہتی ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھانے سے لے کر 9 مئی کے واقعات کو ایک سازش قرار دینے کا بیانیہ، اور پھر حتیٰ کہ ایون عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بھی ایک ریکارڈ ہوئی ہے کال، جس میں یہ کہا جا رہا ہے پلاننگ کی جا رہی ہے کچھ لوگ عمران خان صاحب کے گھر زمان پارک پر ایک حملہ کریں تاکہ کارکنوں کے اندر دوبارہ سے وہ ایکٹیویٹ ہوں اور وہ انہیں زمان پارک پہنچنے کے لیے کہیں جی کہ عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال کا بہرحال حکومت کو سامنا ہے، اگرچہ ان کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کافی پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے پوری ایک کمپین دیکھیں جو سوشل میڈیا پر چلائی گئی ہے، وہ بھی یہ 9 مئی کے واقعات سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہو، شہباز گل صاحب کا معاملہ ہو، دونوں کے حوالے سے جو تحقیقات سامنے آئیں کہ دونوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا گیا جس کا چرچا کیا گیا۔ تو یہ ٹیلی ویژن پر الزامات کی ایک جنگ ہے جو پچھلے کافی عرصے سے آپ اور میں، ثنا بچہ صاحبہ اور احمد ضیاء صاحب دیکھ رہے ہیں۔ ثنا بچہ صاحبہ ظاہری بات ہے خاتون بھی ہیں، میں ذرا ان سے کامنٹ لینا چاہوں گا۔ ثنا، یہ آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ آپ نے سنی ہوگی۔ اب پرابلم یہ ہے، یہ اس وقت ظاہری بات ہے نیریٹو وار چل رہی ہے میڈیا کے اوپر بھی، جس طرح نصر اللہ ملک صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے۔ اب کس حد تک سنگین ہے یہ الزامات جو رانا ثناءاللہ کی جانب سے لگائے گئے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں مطلب ہاؤ ڈو یو کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ان آل دس؟ جہاں پر ہر چیز انڈر ریپس رہے گی وہاں پر کلیئرٹی کیسے آئے گی۔ لیکن دیکھیں کہ خاتون کے خلاف یہ جو معاملہ ہے خاتون کے حوالے سے، میں ایز اے خاتون بھی یہ سمجھتی ہوں اور اس کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے، اور کسی پر الزام لگا دینا، کسی خاتون کے اوپر زیادتی کی بات کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ رانا ثناءاللہ صاحب اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں گے کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کو کور اپ کریں گے۔ میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب بھی سب تک سوچ سکتے ہیں، میں اب تک یہ امید کرتی ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نہیں سوچتے ہوں گے، میں امید کر سکتی ہوں، حتمی طور پر نہیں کہتے، لیکن ٹریک ریکارڈ دیکھنے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے زیادہ الزامات رکھتے رہے، ان کی اپنی پارٹی میں جو خواتین ہیں وہ اپنی گاہے بگاہے بتاتی رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا۔ ایک عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، میں کسی کی ذاتی زندگی پہ جانا نہیں چاہتی، لیکن جو خواتین کو عزت اور احترام ملنا چاہیے تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی میرا خیال ہے بہت کم ہی دیا گیا ہے، اور آپ کو عائشہ گل والا معاملہ بھی یاد ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کسی کے بھی جو ضمیر ہے ان کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ اگر تو ایسی کوئی بات ہے بھی تو اس کو فوری طور پر اس کی تحقیقات ہونی بھی چاہیے، اور جو لیکن ثنا obviously the $1 million question اس کے تحقیقات کرے گا کون؟ کیونکہ اتنی پولرائز ہمارے تمام ادارے بھی ہو چکے ہیں، ان کے اوپر بھی شکوک و شبہات جو ہیں اس کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو کس طرح اس کی تحقیقات تک کس طرح پہنچا جائے گا، جڑ تک کس طرح پہنچا جائے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تحقیقات تو ہو نہیں سکتی اس ملک میں جہاں پر تحقیقاتی کمیشن کو ہی کالا دن قرار دے دیا جائے۔ تحقیقات تو وہاں بھی نہیں ہو سکتی جہاں پہ تا حیات آپ کو جو گناہ آپ نے کیے ہیں، جو نہیں کیے اور جو کرنے کا سوچ رہے ہیں اور نہیں کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان سب میں معافی مل جائے۔ ظاہر ہے ہر چیز بہت مشکل ہوتی ہے، ایک پارٹی مانے گی ایک پارٹی نہیں مانے گی، یہی ٹریجڈی ہے اس ملک کی کہ اب انصاف، قانون کی حکمرانی، پارلیمان کی بالادستی، اداروں کی مداخلت اتنی گڈمڈ ہو گئی ہے کہ اب ایک آپ خاتون کا ذکر جو کہ اگر یہ انفارچونیٹلی کوئی قصہ ایسا ہوگا یا ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس پر تحقیقات ہی ہوتی رہیں گی، یقین تو کسی نے نہیں کرنا، لیکن ایک عورت کے ساتھ تو ایسی ہو جائے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ویک اپ کال جو ہمارے افسران دن دہاڑے رات میں کبھی دوپہر میں لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ خواتین کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین میں اگر اس سازش کا حصہ بھی ہے تب بھی ان کے لیے ایک سیپریٹ طرح سے ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ خاتون کے حوالے سے جو سنگین الزامات لگنے کی خدشہ ہوتا ہے
اس سے بچنے کی تجویز کی جائے. اور میرا خیال ہے کہ خواتین کو ڈیفینیٹلی ایک الگ جیل میں رکھا جائے. اگر کوئی ایسی بات ہے کہ ڈیٹینشن میں رکھنا ہے تو آئی تھنک اس کا ایک اور طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے. اور اس پر حکومت میں یہ چونکہ آپ نے ڈیٹینشن کی بات کی، میں ایک ٹویٹ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. عامر جا صاحب اس کا پلیز آپ جواب ضرور دیجیے گا. انم شیخ ہیں، ایک صحافی ہیں، ان کو بھی یہ جو کچھ بھی ہوا تھا 9 مئی کو اس سلسلے میں اریسٹ کیا گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے، لیکن وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ نہیں، میں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں. اور ان کی بہن بھی جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں اور غالباً مطلب پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز میں ہی کام کرتی ہیں. ان کی جانب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا آج کے دن ہی، اور چونکہ ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اڈیالہ میں رکھا گیا تھا، تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور یہ انہوں نے اس میں لکھا: جسٹ فار دا کلیریفیکیشن، as everyone is calling and asking me about Rana Sana presser, whether it's true or not. انہوں نے لکھا: there's a very strict administration and super good management in Adyala jail at least. I can only speak for Adyala. انہوں نے کہا میں اڈیالہ جیل کی صرف بات کر رہی ہوں. No males are even allowed to cross the main gate of women premises. It's highly secured, contained by huge walls and 24/7 security outside the strong iron gates. I feel completely secure there and there's no concept of women harassment in Adyala jail, not at all. لیکن آگے پھر وہ لکھتی ہیں: but then again, I can only testify for Adyala jail. I don't have any idea what's happening elsewhere. وہ تو اڈیالہ جیل کے حوالے سے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی وہاں پہ تو کم از کم کوئی ایسی بات نہیں ہے، میلز کو جو ہے وہ خواتین کے کمپاؤنڈ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو عامر جا صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے، اب فرینکلی اسپیکنگ عمران خان صاحب کا ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے، بغیر ثبوتوں کے الزامات لگانے کی ایک پوری ہسٹری ہے. تو کیا وہ بھی اگر جس طرح رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قسم کی ایک سازش بنائی جا رہی تھی، ایک پلان بنایا جا رہا تھا کہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کیا جائے، کس سائیڈ کو کہ آرگومنٹ میں آپ کو ایکچولی زیادہ ویٹ لگتا ہے؟ دیکھیں، مجموعی طور پہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ خواتین کی ٹرولنگ، یہ جو بھی ثنا کہہ رہی تھی وہ ایک الگ بات ہے، یا الزامات لگانا، لیکن اس حد تک کہ اس بات کا اندیشہ ہو، خدشہ ہو کہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی یا اور کوئی زیادتی کی جائے گی، اس کا کم از کم سیاست میں ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری سیاست میں اس طرح کی باتیں ہوں گی. اور یہ جو ہم نے تصاویر دیکھی یا ہم لوگوں نے ایسے ویڈیوز دیکھے کہ خواتین کو مارا پیٹا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نا کہ مرد جو لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی کہ جو پولیس والے ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے مجموعی طور کے اوپر. دوسری افسوسناک بات یہ کہ پولیس ایکشن، بالکل جو لوگ قصوروار ہیں، تشدد میں ملوث ہیں، جنہوں نے کوئی دہشت گردی کی، تخریب کاری کی، ان کو اریسٹ ہونا چاہیے اور وہ ہوئے بھی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ منصور، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پولیس والے گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے، ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، گھروں کے اندر آپ جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. یہ چیزیں مطلب اریسٹ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں سیاسی شخصیات کے. زرداری صاحب 12 اریسٹ ہوئے، لوگ جاتے ہیں بھائی، وہ اپنا اٹیچی بھی اٹھاتے ہیں اور خدا حافظ کہہ کے نکلتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایک مجموعی فضا پیدا کر دی گئی ہے وہ بڑی منفی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں اندیشے بہت زیادہ ہیں. اب آئیے رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف. ایک تو ظاہر ہے کہ جس وقت کی گئی، میرے لیے 2 سوالات بڑے ہیں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بہت ہی کوئی کہتے ہیں نا انڈین فلم والا پلاٹ لگ رہا ہے کہ، اور بالکل میں کہوں گا انڈین فلم والے ہی پلاٹ ہے کہ جناب جو لوگ، جو کوئی خاتون مبینہ طور پہ پکڑی گئی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب وہ ان کے پولیس کے کسٹڈی کے اندر ہوں یا جیل کے اندر ہوں. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو ذمہ داری، اگر کوئی اریسٹڈ ہے اس کی ذمہ داری تو پی ٹی آئی پہ نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری تو کلیتاً جو ہے وہ پولیس کی ہوگی یا جیل خانے کی ہوگی جہاں پہ بھی ان کو رکھا گیا. اگر تھانے میں تو تھانے والوں کی ہوگی، اگر جیل میں رکھا گیا تو جیل کی ہوگی. تو یہ چیز میرے ہضم نہیں ہو رہی مجھے کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ جا کے وہاں زیادتی کر دیں یا کروا دیں.